गुमराह एपिसोड 100। डॉक्टर तिर्मिजी को ठिकाने लगाने के बाद आबी ने एक बार फिर आलिया को बड़ी बेरहमी से बालों से पकड़कर सोफे पर से उठाया और बोला, तू भी हमें बताएगी कि तू अब तक क्या कुछ कर चुकी है और तेरा वो धुम्मन क्या करता रहा है। तेरी स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है। चल उधर दूसरे कमरे में। ये कहकर उसने आलिया को कपड़े के थान की तरह कंधे पर डाला और बोला, आप इन पर नजर रखें भाई जी। ये लें पिस्तौल, ये कोई गड़बड़ करें तो गोली मार। ये टेप लेकर तुम दूसरे कमरे में जाओ जिलानी। ये कहकर उसने पिस्तौल तकरीम अहमद को दिया और खुद तेजी से दूसरे कमरे में जा घुसा। उसे पलंग पर फेंक कर उसने तमाम खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। आलिया के हाथ कमर पर बंधे थे और वो पहलू के बल लेटने पर मजबूर थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से टूटती जा रही है। अब उसमें मज़ाहमत की, जिद की, खुदसरी और खुदसताई की हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी। हालात की संगीनी का उसे एहसास हो गया था। आबी ने आगे बढ़कर बड़ी नरमी से उसके हाथों की रस्सियां खोल। जरा ठीक होकर बैठ नर्स दादी, तू डॉक्टर कैसे कहलाती है? कोई MBBS का रखा है तुमने? नहीं यार, ये बड़ी नेकदिल और सखी तबीयत की खातून है। मेरा ख्याल है डॉक्टर धुम्मन ने इन्हें गलत राह पर डाल दिया था। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ डॉक्टर आली? मैंने अपने लहजे को एकदम बदलते हुए कहा। वो उठकर फोम के बेड पर जानू समेट कर यूं बैठ गई जैसे वो कोई गजल गाने चली। आबी के नफ्सियाती झटके उसे बुनियादों से हिला गए। उसकी आंखें बह निकली। वो बोली, फांसी की कोठरी तक तुम अपने करतूतों से पहुंचे, वरना मैंने तो तुम्हें ऑपरेशन के बाद जाने ही दिया था। तुमने जाने दिया था कि मैं खुद निकला था वहां से रीटा की मदद से। झूठ नहीं चलेगा आली, तुमने सवाद खान के जरिए मेरी बहन को अगवा करवाया और वो आज तक पता नहीं कहां कहां जलीलो ख्वार होती फिर रही है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूं किसी भी कीमत। वो सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ। मैं दरअसल डॉक्टर धुम्मन को उसके इरादे से बाज नहीं रख सकी, किसी भी इरादे से। वो भी कोई सनद याफ्ता डॉक्टर नहीं है। वो MBBS के फाइनल में रह गया था। वो लाहौर के किंग एडवर्ड कॉलेज में पढ़ता था। मैं इन दिनों मेयो अस्पताल में काम करती कि गोरा वार्ड में मरीजों के मुआयने और देखभाल पर डॉक्टर धुम्मन की ड्यूटी लग गई। वो इन दिनों फाइनल ईयर में पढ़ता था। वो अच्छे दिन थे और उन्हीं दिनों की हमाहमी ने मुझे उसके करीब कर दी, मगर मेरी कुर्बत उसे रास नहीं है। वहाँ एक डॉक्टर था, अली मुराद असारी। वो मुझे अपने शीशे में उतार लेना चाहता था। जब उसने मुझे धुम्मन की तरफ बढ़ते देखा तो मुराद असारी ने हमारे खिलाफ महाज बना ली। वो कॉलेज में पढ़ाता भी था। उसने एक दिन चंद आदमियों के जरिए धुम्मन को कॉलेज में बुरी तरह पिटवा दी और फिर उल्टा इंजबाती कार्रवाइयों के तौर पर उसने धुम्मन को कसूरवार साबित करके कॉलेज से निकलवा दी। उसके साथ ही मुझे भी वहाँ बहुत जलील होना। नतीजा ये निकला कि मैंने मेयो अस्पताल की नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट क्लिनिक में काम शुरू कर दी। उस अरसे में धुम्मन ने जालसाजी करके किसी न किसी तरह अपने लिए MBBS की जाली डिग्री हासिल की और मेरे साथ ही एक डॉक्टर की हैसियत से उस क्लिनिक में काम करने लगा। सर्जरी में उसे बहुत महारत हासिल हो चुकी थी। उसने क्लिनिक में पेट के कई बहुत नाजुक ऑपरेशन किए जो बहुत कामयाब रहे। यहाँ तक कि एक दिन उसने एक आदमी का गला व गुर्दा भी ऑपरेशन करके निकाल दिया और वो आदमी सेहतमंद होकर घर चला गया। उन्हीं दिनों एक गैर मुल्की सिफारतकार क्लिनिक में दाखिल हो। उसके दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके थे। उसने धुम्मन से कहा कि अगर वो उसको कोई कारामद गुर्दा लगा दे तो वो उसके एवज उसे 32 लाख रुपया देने को तैयार है। वो किसी शेख का लाडला बेटा था और करोड़ों डॉलर का मालिक था। डॉक्टर धुम्मन ने इतनी बड़ी रकम के लालच में आकर सड़क पर से एक बीमार फकीर को उठाया और उसे क्लिनिक में ले जाकर ये यकीन दिलाया कि उसका एक गुर्दा खराब है। हालांकि उस बेचारे को मियादी बुखार था। वो सादा आदमी क्या कह सकता था। डॉक्टर धुम्मन ने उसके बुखार का इलाज भी किया और साथ ही साथ उसका पेट चीर कर उसका एक गुर्दा भी निकाला। क्लिनिक में हर किस्म का जदीद तरीन सामान मौजूद था, जिसकी वजह से पेचीदा ऑपरेशन भी कामयाबी से किया जा सकता था। वो गुर्दा निकालकर डॉक्टर ने उस सिफारतकार के पेट में मुंतकिल कर दिया। उसका नाम अली वजूदी था और उसके तशक्कुर को मैं अभी तक नहीं भूली। उसने सेहतयाब होने की खुशी में डॉक्टर धुम्मन को 50 लाख रुपए का चेक दे दिया। उसकी जिंदगी नए सिरे से आबाद हो गई थी, सिर्फ 50 लाख रुपए में। और ये रकम उसके लिए कुछ भी नहीं थी। वो रकम हाथ में लेते ही डॉक्टर धुम्मन ने शिफाबार क्लिनिक की बुनियाद रखी। गुलबर्ग में हम दोनों ने वो कोठी भी खरीदी जिसमें से तुम होकर गुजरे हो जिलानी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकी हूँ। मैं चाहती थी कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, मगर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकी। तुम्हें उस ऑपरेशन से भी ना बचा सकी। हालांकि लाशऊरी तौर पर मैं वो सब कुछ नहीं चाहती। जब तुम अस्पताल से भागे तो एक तरह से मेरे दिल से बोझ उतर गया था, मगर फिर तुम इंतकाम पर उतर आए तो मुझे तुम्हारे बारे में अपने सारे ख्यालात बदलने पड़े। डॉक्टर धुम्मन ने वो कोठी खरीद ली और हम दोनों ने शादी कर ली। उसने मशहूर कर दिया कि उसने कराची से डिग्री ली थी और ये था भी किसी हद तक सच, क्योंकि वो डिग्री उसने कराची से ही हासिल की थी।
علی وجودی سے اس کے علاج کے بعد ڈاکٹر دھمن کا تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے اسے مشرق وسطی میں متعارف کروا دی۔ وہاں گردوں کا مرض بہت عام ہے اور وہ 20 لاکھ اور 40 لاکھ تک میں کسی زندہ آدمی کا گردہ خریدنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ علی وجودی کے ذریعے سے ڈاکٹر دھمن نے وہاں پر بھی اپنا کلینک کھولا اور یہاں سے گردے اسی طرح چرا کر اسے وہاں پہنچاتا رہا۔ یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ ہم نے اس عرصے میں 27 کروڑ روپے جمع کر لی۔ وہ سب کا سب ایک غیر ملکی بینک میں جمع ہے۔ اس میں سے صرف 4-5 کروڑ اس بینک کی ایک شاخ میں یہاں جمع ہے۔ جب تم نے عدالت میں وہ خوفناک بیان دیا تو کئی پولیس افسروں نے ہم سے بڑی سختی سے پوچھ گچھ بھی کی، مگر ڈاکٹر دھمن نے انہیں لمبی رقمیں دے کر خاموش کرا دی اور مجبوراً ہمیں اپنی عزت، شہرت اور ساکھ کو بچانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا۔ اس عرصے میں شفا باغ کلینک کا کام ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر امجدی کرتے رہے اور وہ اسی طرح لوگوں کے گردے کاٹ کر باہر پہنچاتے رہے، مگر وہاں مانگ اتنی بڑھ گئی کہ اس کام کے لیے ڈاکٹر دھمن کو لاہور واپس آ کر جیل کے قیدیوں پر ہاتھ ڈالنا پڑا۔ ان میں عورتیں بھی ہوتی تھیں اور مرد۔ اس کام میں تعاون کرنے والے جیل حکام کو ہم لاکھوں روپیہ ادا کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بہن آسیہ کا گردہ بھی ہمارے ہی کلینک میں نکالا گیا تھا۔ اسے بھی جیل کے ڈاکٹر نے پہل یہی وہم ڈالا کہ اس کے پیٹ میں کوئی رسولی ہے۔ پھر وہ سرکاری اسپتال میں منتقل ہوئی۔ وہاں سے چوری چھپے ہم ان قیدی عورتوں کو اپنے اسپتال میں لا کر کاٹ ڈالتے اور دوبارہ سرکاری اسپتال میں پہنچا دیتے۔ وہاں کے کاغذات میں یہی درج کیا جاتا کہ ان عورتوں کا یا ان مردوں کا آپریشن کے ذریعے علاج کیا گیا ہے۔ کسی کے پیٹ سے رسولی نکالی گئی ہے، کسی کے پیٹ سے پتہ۔ کاغذات میں یہی کچھ بتایا جاتا تھا اور اسپتال کے سرجن اور اس کے متعلقہ عملے کو ہم خوش کر دیا کرتے تھے۔ مثلاً 50,000 ہم سرجن کو دیتے تھے تو 50,000 اس کے عملے میں بخوشی تقسیم کر دیتے تھے۔ آسیہ کو ابھی تک یہی یقین ہوگا کہ اس کے پیٹ سے رسولی نکالی گئی۔ میں نے اسے یہی بتایا تھا۔ اس کا آپریشن میں نے خود کیا تھا۔ اس کام میں میری مدد ڈاکٹر عذرا نے کی۔ ان لوگوں نے بھی اپنا کلینک قائم کر لیا تھا۔ اس کا خاوند ڈاکٹر محسن بھی بہت اچھا سرجن تھا۔ اب تو وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ کہہ کر عالیہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر ترمذی نے مجبور کیا ہے کہ میں یہ سب کچھ تم لوگوں کو بتاؤں۔ اس کا خیال ہے اس طرح وہ تم سے میری رہائی کے لیے کچھ کہہ سکے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی۔ میں آج اس بوجھ سے خود چھٹکارا پا لینا چاہتا۔ ہمارے عروج کا زوال شروع ہو چکا۔ کوئی سگریٹ ہوگا تمہارے پاس؟ آبی نے فوراً ہی سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اس کے سامنے رکھ۔ وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس کے غنچہ سے دہن کو جب اس نے اتنی زخم خوردگی سے کھلتے سے مٹتے دیکھا تو اس کی حسن پرستی عود کرائی۔ وہ اس جال میں پھنسی ہرنی کو سموچا نگل جانا چاہتا تھا۔ حسین عورت اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ عالیہ نے سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کو سینے میں دبا کر چند لمحوں تک آنکھیں موندے کچھ سوچتی رہی۔ پھر اس نے اپنے نتنوں سے دھواں خارج کیا اور بولی، ہم نے ڈاکٹر محسن اور ڈاکٹر عذرا کو اس رات اپنے اعتماد میں لی، جس رات لاہور جیل سے 4 قیدی میو اسپتال کے ذریعے ہمارے کلینک میں پہنچے۔ ڈاکٹر اختر بھی ان کے ساتھ تھا اور اس رات ڈاکٹر دھمن کا دایاں ہاتھ زخمی، وہ خود کام نہیں کر سکتا۔ اس نے ڈاکٹر محسن کو 15 لاکھ کا چیک دے کر اسے اس رات 4 آپریشنوں کے لیے تیار کیا۔ وہ چیک پا کر خوش ہو گئے اور ہمیں اس سودے میں اس رات کوئی 80 لاکھ روپے مل گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمیں باہر سے 15 صحت مند گردوں کی مانگ آئی۔ وہ مانگ پوری کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس سے ہمیں کروڑوں روپے مل سکتے تھے۔ کم سے کم 2 کروڑ تو کہیں نہیں گئے تھے۔ ایک گردے کا ہم کم سے کم 20 لاکھ بٹور لیتے تھے، مگر اتنے بہت سے آدمی کہاں سے مل سکتے؟ جو لوگ ہمارے کام میں شریک ہوئے، مثلاً ڈاکٹر محسن اور عذرا، انہیں ہم نے صحیح رقم کبھی نہیں بتائی۔ دھمن نے سوچ سوچ کر اپنا یہ مسئلہ سواد خان کے سامنے رکھا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح 15-16 گردوں کا انتظام کر دے۔ سواد خان ہمارا بہت پرانا نمکخوار۔ اس نے یہ کیا کہ شہر کے چوروں میں یہ بات مشہور کر دی کہ سمنا آباد کی فلاں کوٹھی کے ایک سیف میں 40 لاکھ روپے موجود ہے۔ پھر اس نے مختلف چوروں سے رابطہ قائم کیا اور ہر رات 5 آدمی وہاں پہ، ان کو ہم طے شدہ منصوبے کے تحت سواد کے ذریعے سیف کے کمرے میں بھیج دیتے اور انہیں بے ہوش کر کے وہاں سے اٹھوا کر سیدھے شفا باغ لے جاتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 6 دن میں ہم نے 20 بیش قیمت گردے حاصل کر لی اور ان چوروں کو یہ احساس تک نہ ہونے دیا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر چکے۔ وہ صحت یاب ہو کر الٹا ہمارا شکریہ ادا کرتے اور منہ چھپا کر نکل جاتے۔ ڈاکٹر دھمن نے ہر گردہ 30 لاکھ روپے میں فروخت اور یوں ہم نے اس سودے میں 4 کروڑ روپے کمائے۔ مجھے سمنا آباد کی وہ کوٹھی آج تک نہیں بھولی۔ وہ اشرف انصاری کے جعلی نام پر کرائے پر لی گئی تھی۔ آدھا ڈرامہ وہاں کھیلا اور آدھا شفا بار۔ میں بہت خوش تھی، بے حد خوش، کیونکہ اتنی بے حساب دولت کا تو میں نے اور ڈاکٹر دھمن نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے اسی دوران یہاں کراچی میں بہت بڑی کوٹھی خرید۔ یہ ادھر اسٹار گیٹ کے مغرب میں ہے۔ وہاں بھی ہم نے آپریشن کا جدید سامان تہخانے میں نصب کر لی۔
اور اس شہر میں بھی یہ دھندا شروع کر دیا، مگر اس دوران تم ہمارے پیچھے پڑ گئے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو گئے جیلانی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے، کبھی کبھار ایک آدھ دن کے لیے ہم ادھر آتے رہے۔ لاہور میں ہمارے معاون ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر امجدی نے سواد خان کی مدد سے دھندا بڑی کامیابی سے چلا، مگر پھر اسے کسی نے قتل کر دیا، اس کی لاش تک جلا دی۔ مجھے یقین ہے جیلانی کہ یہ سب کچھ تم ہی نے کیا تھا، مگر اس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم جیل سے فرار ہو گئے تھے، اور ہم تمہارے خوف کی وجہ سے وہاں لاہور میں جم کر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہمیں تمہاری شیطانی قوتوں کا گہرا احساس تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں کے اعصاب پر تم بری طرح سوار ہو گئے۔ ہمیں جب حیدر نے بتایا کہ اسے تم اٹھا کر لے گئے تھے، اور پھر اسی رات ڈاکٹر عرفان بھی ماڈل ٹاؤن سے غائب ہو گیا، تو ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ کام تمہارے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تمہارے خلاف کوئی قانونی یا غیر قانونی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ تم تو کہیں بھی نہیں تھے۔ تمہارا ٹھکانہ تو پولیس کو بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا، حالانکہ ہم نے اس کام کے لیے لاہور کے کئی پولیس افسروں کو لمبی رقمیں بھی دی تھی کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے تمہیں گرفتار کر لیں، مگر تم ان کے ہاتھ نہیں، اور ہم زیادہ پریشان ہو کر خود کو اس شہر میں باندھ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بھی ہمارا دھندا کامیابی سے چل رہا۔ اس کام کے لیے اب کی بار ہم نے ریکروٹنگ ایجنسی کا ڈرامہ رچا۔ اس سلسلے میں ہمارے مینیجر قربان علی نے بہت شاندار کام کیا۔ پہلے ہمیں گردوں کو محفوظ کر کے باہر پہنچانے میں بہت دشواری پیش آتی، اب ہم اپنے مہربان ڈونر کو سیدھا ہوائی جہاز میں بٹھا کر وہاں لے جاتے، اور جب وہ وہاں پہنچ کر ہماری خاص دواؤں یا غذاؤں کی وجہ سے پیٹ کے درد میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہم اسے یہ بتا کر کہ اس کے فلاں حصے میں خرابی، اس کا آپریشن کر کے گردہ نکال دیتے ہیں۔ وہ ہمارا ممنون ہو جاتا ہے، مگر چند دنوں بعد ہم اسے کام کرنے کا نااہل قرار دے کر 50,000 روپیہ دیتے ہیں اور ہوائی جہاز میں بٹھا کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ اتنی رقم سے وہ یہاں اگر کوئی دھندا کر لیتا ہے تو ہمیشہ ہمیں اور ہماری انسان دوستی کو دعا دیتا ہے۔ اس ذریعے سے اب تک ہم کوئی 112 آدمیوں سے ان کے گردے چھین چکے، مگر ان میں سے ہر آدمی کو ہم نے 50,000 روپے ضرور ادا کیے ہیں۔ یہ ہمارا انسانی فرض بھی ہے اور ڈونر حضرات کی طرف سے قرض بھی۔ ہم انہیں ڈونر ہی کہتے ہیں، وہ بڑی بیش بہا قربانی دیتے ہیں ہم غریبوں کے لیے۔ کیا خیال ہے جیلان؟ میں اپنی دولت میں تمہیں شریک کر سکتی، چاہو تو اپنی زندگی میں بھی، تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور سگریٹ سلگا لی۔ آبی نے ٹیپ روک، یہ کون ذات شریف ہے تمہارے ساتھ؟ یہ مجھے تمہارے بھی گرو نظر آتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ عالیہ نے آبی کو محویت سے دیکھتے ہوئے، وہ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بھی دیکھ چکی، اور اب ایک معنی خیز انداز سے مسکرانے لگی، جیسے کہہ رہی، تمہارے مطالبات میں سمجھ رہی ہوں میاں، اور ان پر ہمدردانہ غور بھی کر سکتی ہوں۔ وہ یہی کہتی سنائی دے رہی تھی۔ آپ اپنا بیان جاری رکھیں مالک، مجھے آپ کی آواز کا ترنم بے حد اچھا لگتا ہے، بڑی نغمگی ہے آپ کی آواز۔ آبی نے اپنے فقرے کو تیل میں بھگوتے ہوئے اس کے کانوں میں اتارا، مگر وہ اپنے طنز کو نہ چھپا سکا۔ یوں نہیں جناب، کیا نام ہے آپ؟ SGMM پیرزاد، میں نے جواب۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، یہ نام آپ نے کہاں سے مارا ہے؟ قلندروں کو ایسے نام زیب نہیں دیتے، آپ حد سے نہیں پڑھ رہی محترمہ؟ آبی نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے، حد کہاں ہوتی، مجھے تو آج تک نظر نہیں آئی۔ آپ اپنا بیان جاری رکھیں، ہم ہمتن گوش ہیں۔ اوکے، آپ ٹیپ ریکارڈر چلاتے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی جیلانی کہ تم پاگل ہو جو بندوقیں چلاتے۔ روپیہ کمانے کے اور بھی کئی ڈھنگ ہیں، ہماری مثال تمہارے سامنے۔ ان ڈاکٹروں کی مہربانی سے میں خود بھی ماہر سرجن بن چکی، پیٹ کے ہر حصے کا آپریشن کر سکتی ہوں۔ ادھر کراچی پہنچ کر سواد خان نے ہم سے ایک عجیب و غریب سودا کیا، اور وہ یہ کہ بندے وہ مہیا کرے گا، خاص قسم کے ٹوٹے پھوٹے بندے۔ ان کے گردے اگر ہم نکال دیا کریں تو ہم اسے ہر گردے پر 1 لاکھ روپیہ دے دیں۔ ڈاکٹر دھومن نے اسے سودا پکا کر لیا۔ اب سواد خان کا معمول یہ ہے کہ وہ ہر مہینے 3-4 آدمی ایسے اٹھا لاتا ہے جو کسی حادثے میں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علاج کے قابل ہوتے ہیں ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں، اور ان سے ایک گردہ بھی لے لیتے ہیں، پھر ان کی مرمت کر کے غیر محسوس طریقوں سے اسپتالوں میں منتقل کر دیتے ہیں، جہاں ہمارے خاص آدمی ان کو مطمئن کر کے اپنے وارڈ میں ڈال لیتے ہیں۔ اب تک سواد خان ایسے 11 آدمی لا چکے۔ آخری 2 آدمی جو ہم نے بھگتا ہے ان میں سے ایک کا نام عارف تھا اور دوسرے کا وہاب۔ وہ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور ابھی تک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ وہاں ڈاکٹر قادری ہماری طرف سے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بڑا پیچیدہ کام ہے اور بڑی بے رحمی کا بھی، مگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی اکثریت جاہل ہے اور خدا پر بیماری کے سلسلے میں ان کا اعتقاد اتنا پختہ ہے کہ وہ مہلک حادثوں کو بھی تقدیر سمجھ کر سہ جاتے۔ حادثے کے ذمہ دار لوگوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے ہمیں کیوں برباد کیا۔ ہمارا دھندا ایسے ہی لوگوں کی بدولت چل رہا۔ ہم نے ہر سطح پر اپنے تعلقات قائم کر رکھے،
مثلاً اس ترمزی کو ہی دیکھ، میں اس کی کمزوری بن چکی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری مٹھی میں رہتا ہے۔ ایسے ہی پولیس کے اونچے عہدیدار ہیں، ان سے بھی ہم نے صاحب سلامت قائم رکھی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مگر جیلانی، اب تم نے ہمیں جس طرح پکڑا ہے، یہ صورتحال ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ سوات خان اپنے شکار کی تلاش میں سارا دن گاڑی لے کر شہر میں گھومتا رہتا ہے۔ آج اس نے ہماری کیڈلک یوں شطرے بے مہار پھرتی دیکھی تو وہ محض تجسس کا مارا ہمارے پیچھے چل نکلا۔ اس کا شک بہرحال درست، مگر وہ بھی ہماری کوئی مدد نہ کر سکتا۔ تم نے اسے بھی بے بس کر دی، اور اب وہ سور کی طرح بندھا بیٹھا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ جانتا ہے کہ اس نے ذرا بھی فوں پھانکی تو تم لوگ اسے ادھیڑ کر رکھ۔ موقع شناس ہے نا، اپنی کھال بچانے کا فن اسے آتا ہے۔ میں اور دھمن خامخواہ تم سے پٹ، جس کا مجھے بے حد افسوس، کیونکہ میری چھٹی حص مجھے بتا رہی ہے کہ ہم اپنے انجام کو پہنچ چکے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے اور دھمن اور دوسرے لوگوں کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب تم جاؤ جہنم میں، مجھے کوئی فکر نہیں، جو ہوگا میں بھگت لوں۔ جاؤ، یہ سب کچھ میری طرف سے خدا کے سامنے رکھو، میں اپنی سزا کے لیے بالکل تیار ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ مجھے تم دونوں کی صورتوں سے نفرت ہے۔ وہ ایک دم طیش میں آ، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، اس کا موڈ ایک دم ہی بدل گیا تھا۔ اس پر ایک بار پھر خوفناک قسم کی ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ آبی نے گھبرا کر ٹیپ ریکارڈر پیچھے ہٹا کر بند کر دیا۔ ناراض نہ ہو مائی ڈیئر، یہ تو ہوتا ہی آیا ہے، ترازو کے دو پلڑوں میں کبھی باڑ بھاری تو کبھی مال بھاری۔ اب آپ آرام کریں، ہم آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کریں۔ آؤ جیلانی، مجھے ڈاکٹر نے عورتوں سے سخت پرہیز بتایا ہے۔ یہ کہہ کر آبی معنی خیز انداز سے مسکرایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ دروازے پر وہ باہر سے کنڈی چڑھا کر بولا، مجھے یقین ہے کہ کھڑکیوں پر لگی لوہے کی گرل سے یہ باہر نہیں جائے گی۔ ہاں، آپ کا خیال درست ہے جناب، آئیں اب اس ترمزی سے ملتے ہیں۔ میں بہت تھک گیا ہوں یار، یہ ٹیپ سنبھال کر رکھو، ذرا نہا دھو کر تازہ دم ہو لیں تو اچھا ہے۔ اس تقریم کو بھی ادھر ہی بلا۔ یہ کہہ کر وہ برآمدے میں پڑی بیت کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اس وقت تک شام کے 6 بج چکے تھے۔ ہم نہا کر تازہ دم ہو گئے تو تکریم نے ہمیں اور ہمارے اسیروں کو عمدہ قسم کی چائے بنا کر دی۔ کیڈیلیک میں ایک ابتدائی طبی امداد کا باکس بھی دھرا تھا، وہ نکال کر آبی نے ڈاکٹر دھمن کی کمر پر عالیہ کے ہاتھوں سے دوا لگوا دی، جس سے اس کمر پر بیت کی چھڑی نے جو آگ لگا رکھی تھی کسی حد تک سرد ہو۔ چائے کے لیے ہم نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا تھا اور ان کا ایک ایک ہاتھ کھول دیا تھا۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر دھمن آف ہمن، کرتے ٹیلی فون تمہارے اس عربی دوست کو کہ تم میرا نام کیوں بگاڑ رہے ہو؟ مجھے اتنا ذلیل نہ کر، میں تم جیسے 400 آدمیوں کو ان کے خاندانوں سمیت کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ دھمن نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس، مگر تمہارا نام تو ہمیشہ کے لیے بگڑ چکا ہے پیارے گردہ فروش، اور ابھی ہم تمہیں کھرل کر کے سرمے کی طرح پیس دیں۔ تمہاری اس خوبصورت رشوت سمیت جو تم ترمزی صاحب جیسے نیک نفس آدمی کو پیش کرتے رہے ہو، میں اس ابو بکر سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آبی بغلی کمرے میں جا گھسا، میں بھی اس کے پیچھے جا ٹھہرا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے آپریٹر سے ابو بکر کا نمبر ملا۔ اسے منہ ہی منہ میں دہراتے ہوئے آبی بولا، یار اس سے تو بات کر، تیری آواز ذرا روبدار ہے، وہ تیری آواز کو پہچان نہیں سکے گا۔ میں کیا کہوں گا اس سے؟ یہ کام تو بہتر کر سکتا ہے۔ تو پھر خامخائی گو کا پیر بنا ہوا ہے، پکڑ اس مصیبت کو، بات کر اس سے، تیری انگریزی بھی اچھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یوں نہیں بچے، اس دھمن سے کہے وہ خود اس سے بات کر، پستول لے کر اس کے سر پر جا ٹھہر۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ آبی نے فون اٹھایا اور لے جا کر دھمن کے سامنے رکھ، اس پر لکھے فون نمبر ہاتھ پر رکھ کر اسے دھمن سے چھپاتے ہوئے بول، اس شخص سے تو خود ہی بات، اور دیکھ اگر تو نے کو گڑبڑ کی تو میں تیرے مغز میں گولی گزار دوں۔ یہ کہہ کر آبی نے تکریم احمد کے ہاتھ سے پستول جھپٹ کر دھمن پر تان۔ دھمن نے پریشان ہو کر آبی کے بتائے ہوئے نمبر گھما دیا۔ دوسری طرف سے شاید مطلوبہ شخص نے فون اٹھایا تھا۔ دھمن بولا، ہیلو اجمیر، میں ڈاکٹر دھمن بول رہا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ورنہ میں خود آتا۔ ایک 75 لاکھ کا چیک میں صبح بھیجوں، تم رقم کا بندوبست کر کے رکھو گے؟ ہاں، ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، میں خود آتا، مگر میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جو ہی دھمن نے یہ بات کہی، آبی نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا، مگر اس کے ساتھ ہی آبی کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے پستول تکریم احمد کے ہاتھ میں دیا اور بولا، اس کی مشقیں کس دے بھائی جی، اچھی طرح۔ پھر اس نے فون اٹھایا اور پہلو کے کمرے میں جا پہنچا۔ مجھے بھی اس نے اپنے ساتھ گھسیٹ۔ دروازہ بند کر کے وہ بولا، یار یہ تو بہت غلط کام ہو گیا۔ کیا مطلب؟
اس بدماش نے اسے کارروائی کا اشارہ دے دیا ہے۔ کس طرح؟ جب اس نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ابو بکر اس کو آج پھر کسی بھی وقت فون کرے، اور جب اس کی کوٹھی سے اسے معلوم ہوگا کہ وہ گھر پر نہیں ہے اور اس کا اتا پتہ بھی کسی کو نہیں معلوم تو وہ کیا سوچے؟ عین ممکن ہے وہ اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو جائے۔ تیرا شک بے بنیاد نہیں ہے آپ، مگر وہ ہمیں کسی بھی طرح ڈھونڈ نہیں سکیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر صبح جب ہم چیک لے کر جائیں گے تو وہ آدمی جو پہلے سے ہی شک میں مبتلا ہوگا ہمیں کسی بھی چکر میں ڈال سکتا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا ابھی، پر تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بھی آبی کی پریشانی میں برابر کا شریک ہو گیا۔ ہم دونوں کمرے میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آبی سگریٹ سلگا کر بولا، اس کا کوئی حل بھی سوچ بھائی، اب تو مجھے رقم کی امید ہی نہیں رہی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، ویسے چیک اس نے صحیح لکھا ہے مگر وہ میرے نام ہے اور میرے دستخط اس نے تصدیق کر دیے ہیں۔ یار تو فکر نہ کر، وہ آدمی اتنی تفتیش نہیں کرے، تم صبح سیدھے اس کے بینک چلے جاؤ۔ آبی نے کچھ سوچتے ہوئے فون پر پھر ابو بکر کے نمبر گھما دیے۔ وہ بولا، میں اجمی صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ فون میں دوسری طرف کی آواز بھی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں آبی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کوئی بولا، ہاں میں اجمی بول رہا ہوں۔ دیکھیں اجمی صاحب، میں سوات خان ہوں، ڈاکٹر دھمن کا ملازم۔ جی، ابھی میری ان سے بات ہوئی تھی مگر سلسلہ ہی کٹ گیا۔ میں نے ان کے گھر پر بھی فون کیا مگر وہاں کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ ہماری لائن خراب ہو گئی ہے۔ میں باہر آ کر ایک ہوٹل سے بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ صبح رقم کا بندوبست کر دیں گے نا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر 11 بجے وہ اپنا آدمی بینک بھیجے، اس وقت تک میں رقم منگوا لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہی پوچھ رہے تھے مگر آپ سے بات پوری نہ ہو سکی۔ آبی نے کہا، کیا تکلیف ہے انہیں؟ کیا زیادہ بیمار ہے؟ ہاں جی، انہیں پیچش لگی ہے، آج ادھر ہوٹل سے کوئی غلط چیز کھایا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، بس یہ لال پر ہی ان کا معدہ تباہ کر رہی ہے، بلا نوش ہو گئے ہیں، انہیں سمجھایا کریں سوات خان۔ اجمی نے ہنستے ہوئے کہا، وہ بڑی روا دوا اردو میں بات کر رہا تھا، اب میں انہیں بہت سختی سے روکوں گا اجمی صاحب، آپ کا خیال بالکل صحیح ہے، موقع ملتے ہی پورا گھڑا پی جاتے ہیں۔ ہاں، اسے گھڑا ہی کہنا چاہیے۔ بہرحال ان سے کہیں کہ وہ کل 11 بجے اپنا آدمی میرے پاس بھیج۔ اچھا، خدا حافظ۔ اجمی نے فون بند کر دیا۔ آبی نے فون کریڈل پر رکھا اور بڑی عیاری سے مسکراتے ہوئے بولا، اب ہر جگہ خیریت ہی خیریت ہے اور ڈاکٹر دھمن کی خیریت خداوند تعالیٰ سے نیک مطلوب ہے۔ یہ تو نے اچھا کیا آبی، تیرا دماغ ویسے خوب چلتا ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ تم آؤٹ ہو چکے ہو۔ نہیں یار، ابھی میں صحیح ہوں۔ اب سمجھو 75 لاکھ تو ہم نے مار ہی لیا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اسے کیا فرق پڑ جائے گا، وہ بھی میں اس سے نکلوا لوں گا۔ ابھی ہم اسے اگلے دروازے میں سے نہیں گزاریں گے، ابھی تو مجھے اس کی زندگی بہت عزیز ہے۔ ہاں، اب تم اپنی الماس کے لیے کم سے کم 75 مربع بڑی آسانی سے خرید سکو گے۔ ہاں، 1 لاکھ میں 1 مربع زمین تو مل ہی سکتی ہے، آدھی تم خرید لو گے اور آدھی میں۔ مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے پیارے، میرے پیچھے تو کوئی الماس نہیں لگی۔ او یار، تو بالکل کچی بات نہ کیا کر، ہم آپ ہی کے علاقے میں زمینیں خرید لیں گے، ٹیوب ویل لگوا لیں گے، اطمینان سے حقہ ٹھاس کر بیٹھیں گے، پھر ہمارے بچے ہم پر فخر کیا کریں گے کہ کیسے کرنی والے بزرگ ہیں یہ۔ این اسی وقت تکریم احمد ہمارے پاس آیا اور بولا، میرا خیال ہے میں ابھی واپس جاتا ہوں، فردوسی پریشان ہوگی۔ ہاں میاں جی، ٹھیک ہے، ہمارا کچھ سامان ہوٹل میں پڑا ہے، میرا خیال ہے وہ آپ وہاں سے اٹھا کر فلیٹ میں لے جائیں۔ آبی نے تکریم کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے کہا، یہ کام تو ہمیں خود کرنا چاہیے، ان کو تو وہ سامان نہیں اٹھانے دیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آئیں تکریم صاحب، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تم ادھر ذرا آنکھیں کھول کر بیٹھو، پنچھی سب کے سب بہت تیز ہیں، تم فکر نہ کرو بھائی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آبی مسکراتا ہوا اٹھا اور اپنا پستول کھول کر اس کے اندر کا حال دیکھتے ہوئے باہر نکل۔ اب اسے بھی ہر وقت ایک ہتھیار کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی تھی، ورنہ وہ بات اس کی عادت میں شامل نہیں تھی۔ وہ دونوں سوات خان کی فاکس ویگن میں بیٹھ کر باہر نکلے تو میں ڈاکٹر دھمن کے پاس جا بیٹھا۔ وہ سب لوگ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھے اور اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ صرف ایک سوات خان تھا جو کچھ نہیں کہتا تھا، وہ ہم سے بالکل بھی نہیں الجھ رہا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ ہم پر کوئی کاری وار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ نہ اس کے پاس کوئی آتشی ہتھیار نکلے، نہ مکسی کی جیب سے، صرف ایک وہ تیز دھار خنجر تھا جو ابھی تک الماری کے تختے میں دھسا نظر آتا تھا۔ عالیہ بھی آنکھیں موندے پڑی تھی اور سوات خان۔ مکسی نے یوں کیا کہ وہ فوم کے بیڈ پر منہ کے بل الٹ کر گہری نیند میں کھو گئی۔ اس کے ہاتھ کمر پر بندھے تھے اور میرا خیال ہے کہ اس کے گھٹنے میں درد کی وہ پہلی سی یلغار باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا ورنہ وہ یوں سو نہیں سکتی۔ مجھے سامنے دیکھ کر ترمسی بولا،
پھر میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا آپ؟ میں تو بہرحال گردہ فروش نہیں ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کا حوصلہ قابل داد۔ اس کی آواز سن کر دھومن نے بھی آنکھیں کھولتی اور عالیہ نے۔ ان دونوں کو ہم نے خاصے فاصلے پر ایک دوسرے سے الگ الگ بٹھا رکھا تھا۔ میں کیا عرض کروں ڈاکٹر ترمذی، میں آپ کے گھر فون کر دیتا ہوں۔ یہ دھومن اگر اپنا بیان ٹیپ کروا دے تو ہم ان سب کو پولیس کے حوالے کر دیں گے اور آپ چشمدید گواہ ہوں گے۔ کیا آپ اس قانونی کارروائی میں ان کے خلاف عدالت تک جا سکیں گے؟ میں ضرور جاؤں۔ ان کا وجود ہمارے پیشے کے چہرے پر کلنک کا ٹیکا ہے، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ سوچ لیں، ڈاکٹر عالیہ بھی اس گروہ میں شامل ہے۔ یہ محض ایک نرس ہے، اس سے زیادہ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بہرحال آپ میرے گھر فون کر دیں کہ میں آج رات واپس نہیں آ سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے گھر کا نمبر بتا دیا۔ دیکھیں ترمذی صاحب، ان کے بارے میں ہم کل دوپہر کو کوئی فیصلہ کریں گے، ہم پولیس سے رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے دوسرے کمرے میں جا کر ترمذی کے گھر پر اس کی بیوی سے بات کر کے اسے بتا دیا کہ اس کے شوہر آج رات گھر نہیں آئیں گے، وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں حیدرآباد جا رہے ہیں۔ وہ بیچاری پوچھتی رہ گئی کہ ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا ہے، مگر میں نے جلدی فون بند کر دیا۔ آبی رات کے 9 بجے واپس آیا۔ وہ اپنے ساتھ ان سب لوگوں کے لیے ڈھیر سارا کھانا ہوٹل سے لے آیا اور تقریم بھی اس کے ساتھ۔ ہم نے ان سب کے آگے ایک ہی جگہ رکھ کر راتب ڈال دی۔ مکسی کے گھٹنے کا درد پھر جاگ اٹھا تھا، اس کے لیے چلنا دوبھر ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کچھ ہی دیر بعد آبی نے وہ تمام برتن اٹھا کر گاڑی میں رکھے اور تقریم کو ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آئے تو 11 بج چکے۔ ہم نے ان سب کو اچھی طرح جکڑ کر قالین پر ہی لٹا دیا اور کمرے کو چاروں طرف سے مقفل کر کے ہم دوسرے کمرے میں جا لے۔ آبی کسی گہری سوچ میں گم تھی اور اپنا راستہ بھی مجھے روشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے سننے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ ہم زندگی کے انتہائی خطرناک موڑ پر آ گئے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کو ہم نے باندھ تو لیا تھا، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک۔ انہیں گولی مارنے کا تو حق نہیں تھا، ان کے خون سے ہاتھ رنگنے کے خیال سے مجھے وحشت ہوتی تھی، حالانکہ وہ تھے اسی سزا کے لائق۔ اب تک تو ہم صرف ان کو لتیاتے آ رہے تھے۔ ان کے جرائم کی فہرست طویل تھی، بے حد طویل۔ انہوں نے انگنت لوگوں کو تباہ کر دیا تھا، مگر میں سمجھتا تھا کہ ان تمام لوگوں کے انتقام لینے کا حق مجھے حاصل نہیں تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ میرے وجود میں وہ پہلے والی آگ باقی نہیں رہی، بلکہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اگر وہ قانون کے حوالے کر دیے جائیں تو انہیں وہاں سے زیادہ مثالی اور عبرتناک سزا مل سکے گی، ایسی سزا جو ان کی بہیمیت کے برابر تل سکے گی۔ اگلی صبح ہم نے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی بستر چھوڑ دی۔ آبی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، بڑے صاحب، اتنا بے خبر ہو کر نہ سویا کر۔ مجھے 4 دفعہ اٹھ کر ان جانوروں کو دیکھنا پڑا، پر تمہیں کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ تم تو یوں سوئے تھے جیسے تم نے 10ویں کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک ہے تمہیں؟ میٹرک میں نے واقعی فرسٹ ڈویژن میں پاس کی تھی۔ جاؤ انہیں جا کر دیکھو، میں ذرا ایک ڈبکی لگا لوں۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا سفید سنگ مرمر کے رنگ کا باٹ ٹب دھرا تھا اور اس میں لیٹ کر نہانے کا آبی کے دل میں بہت ارمان تھا جو اب پورا ہو رہا تھا۔ ہمارے جانور اپنی اپنی جگہوں پر اطمینان سے لیٹے تھے اور مجھے کسی طرف کوئی گڑبڑ نظر نہیں آتی تھی۔ برآمدے کی گرل لگی کھڑکی کے شیشوں میں سے اندر کے حالات کو اطمینان بخش پا کر میں عقبی لان میں نکل گئی۔ کراچی کے ساحلوں کی ہوا سمندر کی بو باس لیے آہستہ آہستہ شہر میں راستہ ٹٹول ٹٹول کر پھر رہی تھی۔ صبح خنک تھی اور سکون پہنچا تھا۔ لان میں کچھ ایسے پھول کھلے تھے جن کی خوشبو گرد و پیش کو مہکا رہی تھی۔ زندگی اپنے تمام تر حسین رنگوں سمیت اپنی جگہ پر کھڑی تھی، مگر نہ میں اپنے مقام پر محفوظ تھا اور نہ اب۔ ہم دونوں ہی خزاں رسیدہ پتوں کی طرح تیز ہواؤں کی زد میں تھے۔